हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ टू मेक यू फॉल फॉर मी के पार्ट 22 के बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, वांग यीबो और जैन स्टेयर्स पहुंच जाते हैं एमा के साथ उसकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद यीबो काफ़ी सारे लोगों से मिलता है जिन्हें देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। फिर रात तक वो लोग एमा की हेल्प कर रहे होते हैं। यीबो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, लेकिन वो लोग घर जाने का नाम ही नहीं लेते, बस एमा की हेल्प करते, कभी एक जगह फिर कभी दूसरी जगह। लास्ट जगह पर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। फिर आगे क्या होता है चलिए वो जानते हैं। हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और हम वहाँ तकरीबन शाम के 7 बजे तक रहे। जैसे ही 7 बज गए, फिर फाइनली एमा ने हमें गुड बाय कह दिया और हम वापस होटल चले गए। जैन और मैं वापस होटल के रेस्टोरेंट चले गए और हम लोगों ने डिनर ऑर्डर किया। जैन ने इस टाइम पर ट्रेंडिंग पीस ऑफ चिकन लिया और उसके साथ सैलड भी लिया। मैंने ऑर्डर सिर्फ स्टिंग पोटैटोज किए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। उसके बाद हम सीधे अपने रूम में चले गए। रूम में पहुँचते ही मैं भागता हुआ बेड की तरफ चला गया और बेड के ऊपर लेट गया। जैन भी मेरे बगल में आकर लेट गया। फिर जैन ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि वो कैंडलिंग करना चाहता है। मैंने जैन की तरफ थक हार के देखा और फिर मैंने जैन से कहा, प्लीज़ इसे बुला दो, मैं थका हुआ हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। जैन ने मेरी तरफ देखा और कहा, ओ प्लीज़ यीबो। मैंने कहा नो। उसने कहा, क्या नो? मुझे लगा था तुमने कहा एवरी डे मीन्स एवरी डे। तो मैंने जवाब में कहा, हाँ एवरी डे मीन्स एवरी डे, लेकिन एक्सेप्ट टुडे। तुम जानते हो ना आज कितना मैं थक गया हूँ, तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ो और आज के लिए टुडे इज़ स्लीपिंग डे, ठीक है? तो जैन ने कहा, वांग यीबो। तो मैंने कहा, नो नो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यही तुम्हारी पनिशमेंट है, ठीक है? तो जैन ने कहा, नो, ये कुछ ज़्यादा हार्श नहीं हुआ? मैंने जैन से कहा, जैन मैंने तुमसे कहा ना, मैं बहुत ज़्यादा रियली थक गया हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ डिज़ायर करता हूँ, वो है स्लीप, मुझे सोना है। तो जैन ने कहा, अरे तुम मुझसे ज़्यादा यंग हो और तुम में इतनी लेस एनर्जी कैसे? हाँ? तो मैंने कहा, ओह रियली, ये कौन कह रहा है? जब हम फ्लाइट में थे ना, तो तुम सो रहे थे और मैं एक अंकल जी की बातें सुन रहा था। उन्होंने अपनी पूरी एंटायर लाइफ की स्टोरी मुझे सुनाई। उनकी उम्र 80 ईयर्स की थी। तुम्हें पता है, उन्होंने बस एक ही चीज़ मिस कर दिया, वो थी जब वो पैदा हुए थे तब। उनकी बातें सुन सुनकर मैं फ्लाइट में ही थक गया। तो जैन ने हंसते हुए जवाब में कहा, अरे मैंने तो कुछ नहीं सुना। तो मैंने जवाब में कहा, वेल क्योंकि तुम सो रहे थे और तुम्हारे कानों में ईयरफोन लगा हुआ था, इसलिए तुमने कुछ भी नहीं सुना। तो जैन ने कहा, ओह आई एम सॉरी यीबो, ठीक है आप क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया ना। तो मैंने कहा, वेल मुझे नहीं पता, ठीक है अभी के लिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो जैन ने कहा, नो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। तो मैंने जैन से कहा, हाँ, ये तुम्हारा चॉइस है। ऑल जैन, मैं बस अपनी आंखें बंद करने वाला हूँ और सोने वाला हूँ, और उसके बाद तुम जो कर सकते हो वो करो। अरे यार मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूँ? ये सुनते ही जैन ने अपना हाथ यीबो के लेग्स के ऊपर रन करना शुरू कर दिया और उसके सेंसिटिव स्पॉट को टच किया। फिर उसने हंसते हुए यीबो से कहा, देखो ये भी सोना नहीं चाहता है। ये देखकर यीबो स्पीचलेस हो गया। फिर जैन यीबो के टॉप पे आ जाता है, फिर उसे किस करता है और उसके कानों में आकर विस्पर करता है और उसे कहता है, कम ऑन बो, एक बार। वेल उसके बाद क्या था, जब एक बार हो गया फिर वो 2 बार भी हो जाएगा, तब तक जब तक जैन सेटिस्फाइड ना हो जाए और वो थक ना जाए और वो फिर सो ना जाए। बिल्कुल वैसा ही हो गया। जैन थक गया, फिर वो सो गया और उसके बाद फाइनली यीबो ने जैन को अपने आर्म्स में ले लिया, फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और फिर वो भी इमीडिएटली सो गया। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का है और वांग यीबो अपने आप के साथ सोच रहा है। ये मेरे लिए काफ़ी हार्ड है कि मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि जब मैं नींद से मॉर्निंग में जागा और मैंने अपने सपने को हकीकत में देखा, वो सपना जो मैं पिछले 6 साल से देख रहा था कि जैन मेरे बगल में होगा, और वो सपना पूरा हो गया है। मेरा ड्रीम मैन आज मेरे बगल में मेरे बेड के ऊपर लेटा हुआ है। जब मैंने पहली बार जैन को देखा तो पहले 2 साल तक मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जैन कभी भी मेरी ज़िंदगी में आएगा। उसके बाद थैंक्स सूरी कि उसने ही
جو میرا اوپینین تھا اسے چینج کیا، اس نے ہی میرے لیے گولز بنائے، اس نے ہی مجھے ڈائریکشن دکھایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پرسن ہے، اگر وہ نہیں ہوتی تو شاید زین میری زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن اب زین اور میں کپل ہے، اور جو میرے اندر اس وقت فیلنگ آ رہی ہے جو کہ انکریڈیبل ہے ڈسکرائب کرنا، ہم لوگ صرف کپل ہی نہیں ہیں، ہم لوگ اپنا بیڈ بھی شیئر کرتے ہیں۔ اور فرسٹ ٹائم جب ہم لوگوں نے بیڈ شیئر کیا تھا میں کافی زیادہ خوش تھا، ایکچولی سچ کہوں تو میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اب میں بہت زیادہ ڈرا ہوا بھی ہوں۔ ڈرا ہوا اس لیے ہوں، کہیں ایک دن میں نیند سے جاگ گیا اور میں نے ریئلائز کیا کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں بلکہ ایک سپنا ہے۔ اور دوسرا خیال جس سے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں وہ یہ ہے، کہیں آنے والے کل میں زین مجھ سے یہ نہ کہہ دے کہ وہ مس کر رہا ہے، کہ وہ اسٹیٹس میں نہیں رہتا، وہ وہاں کے کام کرنے کو مس کر رہا ہے، وہ واپس اسٹیٹس جانا چاہتا ہے، وہ ریگریٹ کرتا ہے کہ وہ بچن میرے لیے واپس آیا۔ میں گیس کرتا ہوں کہ یہ نارمل ہے کہ میں ڈرا ہوا ہوں، لیکن میں کافی زیادہ پریشان بھی ہوں۔ کل جب میں نیند سے جاگا تو میرے اندر انکریڈیبل ہیپینس تھی، کیونکہ میں نے کوئی بھی سپنا نہیں دیکھا۔ آج 4 دن ہو چکے ہیں میرے اسٹیٹس میں رہنے کو، اور ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے نئی جگہ ہے۔ حالانکہ میں زین کے کچھ دوستوں سے بھی ملا جو کہ بہت ہی نارمل اور کول تھے، لیکن میں اپنے گھر کو مس کر رہا ہوں، اپنی کنٹری، اپنے پیرنٹس اور اپنے اسٹوپڈ سے بھائی کو مس کر رہا ہوں۔ فارچونیٹلی ہم فائنلی اب کچھ ہی دنوں میں گھر جانے والے ہیں، لیکن کیا زین میرے ساتھ آئے گا؟ لاسٹ نائٹ میں زین کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے، وہ کافی زیادہ فری اور ریلیکس دکھ رہا تھا، اور وہ کافی اسٹائلش حرکتیں بھی کر رہا تھا جو کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ آف کورس میں اسے بس کچھ ہی دنوں سے ہی جانتا ہوں، لیکن اسے دیکھ کر مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وہ یہاں پر اپنے دوستوں کے بیچ کافی زیادہ کمفرٹیبل خوش ہے، نہ کہ بچن اپنے گھر میں۔ زین کو اتنا زیادہ خوش دیکھ کر میرے دماغ میں سلی تھاٹس آ رہے ہیں۔ میں وش کرتا ہوں کہ کاش میں سوری سے بات کر پاتا اور اسے کہہ پاتا کہ میرے دماغ میں کیسے خیال آ رہے ہیں۔ میرے دماغ میں کچھ ایسے خیال آ رہے ہیں کہ میں اپنا سوٹ کیس باندھوں اور پھر زین کے لیے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کر رکھوں اور اس میں لکھوں، زین تم یہیں رہو اسٹیٹس میں جہاں تمہیں رہنا اچھا لگتا ہے، اور پھر سیدھے ایئرپورٹ چلا جاؤ واپس بچن کے لیے۔ مجھے نہیں پتا سڈنلی اس ٹائپ کے خیال میرے اندر کیوں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ میں ان خیالوں کو حقیقت میں بھی بدلنے والا ہوں۔ کیسے میں ایکسپیکٹ کروں کہ زین اپنی لائف کو، اپنے کام کو، یہاں رہنے کے طریقے کو، اپنے فرینڈس کو میرے لیے چھوڑے گا؟ یہ امپاسبل ہوگا اس کے لیے۔ نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کلب کا سین۔ ہم تینوں اس وقت کلب میں ہیں، ہر کوئی یہاں پر ڈانس کر رہا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہے سوائے میرے۔ میں سائیڈ والے ٹیبل کے پاس جا کر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں۔ حالانکہ مجھے ڈانس کرنا کافی زیادہ پسند ہے اور میں دوسروں کو بھی دکھا سکتا ہوں کہ میں کتنا اچھا ڈانسر ہوں، لیکن کل جو ہوا اس کے بعد مجھے ایسا نہیں لگتا۔ کل میں نے زین کو دیکھا، وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا، جیسے کہ میں زین سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ اسے دیکھ کر سڈنلی میرے اندر گلٹ محسوس ہوا، اور وہ گلٹ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرا فالٹ ہے، اور یہ سب کچھ وہ جو گیو اپ کر رہا ہے میری وجہ سے کر رہا ہے اپنی لائف کو۔ یہ محسوس کرنے کے بعد سڈنلی مجھے ایسا لگا کہ اب میں رو دوں گا۔ جب مجھے ایسا تھاٹ آ رہا تھا میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے میں سوچنے لگا کہ میں اب کلب سے چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی میں نے سوچا کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا تو میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور پھر واپس ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا تاکہ میں اپنا جیکٹ پک اپ کر لوں۔ جیسے ہی میں نے اپنا جیکٹ لیا اور جانے والا تھا تبھی پیچھے سے آواز آئی، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ یہ آواز سن کر میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ ایما تھی۔ پھر ایما نے بھی اپنا جیکٹ لیا اور پھر ہم دونوں کلب سے باہر چلے گئے۔ باہر جاتے ہم دونوں واک کرنے لگے۔ تھوڑی دوری پر جیسے ہی ہم پہنچے تو ہم دونوں رک گئے، تو ایما نے مجھ سے کہا، تمہاری جتنے بھی تھاٹس ہیں نا وہ سارے رانگ ہیں۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا مطلب کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اسے مجھ سے کہا، ویل میں نے تمہیں ایوننگ سے ہی نوٹس کیا، میں شیور ہوں جو تم سوچ رہے ہو نا زین کو لے کر کہ وہ یہاں بلانگ کرتا ہے نہ کہ بچن کو، اور اسے یہیں رہنا چاہیے جہاں پر وہ رہتا ہے، جہاں پر اس کا کام ہے، جہاں پر اس کے بہت سارے دوست ہیں۔ ایما کی بات سننے کے بعد میں چپ ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ تبھی ایما نے کہا، میں جانتی ہوں ایبو
تم مجھے ایک وچ کی نظر سے ہی دیکھتے ہو جو کہ تمہارے بوائے فرینڈ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن سچ کہوں تو میں تم سے زیادہ زین کو جانتی ہوں۔ میں زین کی بیسٹ فرینڈ ہوں اور اس کے بارے میں مجھے سب کچھ پتا ہے، تم سے بھی زیادہ۔ تو اب میں تمہیں کہتی ہوں، جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو نا، اسے بلا دو۔ زین ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کوئی بھی ڈیسیجن بنا سوچے سمجھے لے۔ اس نے پہلے سے ہی کیئرفلی سب کچھ سوچ لیا ہے، اور جب اس نے سب کچھ اچھے سے سوچ لیا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے اور وہ ریئلی چاہتا کیا ہے اور اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، تب جا کر اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے۔ اسے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ چائنا واپس جائے گا اپنی فیملی اور تمہارے ساتھ رہنے کے لیے۔ اور اب اگر تم اسے بنا بتائے یہاں سے اچانک سے چلے گئے تو ضرور اسے ریگریٹ ہوگا اپنے ڈیسیجن کو لے کر۔ جتنا تم سوچتے ہو نا تم اس کو ہرٹ کرو گے، تم اس سے بھی زیادہ اسے ہرٹ کرو گے جتنا تم شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے، تو میں نے اسے پوچھا، تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں اچانک سے ایسا محسوس کرنے لگا ہوں کہ یہ سب کچھ میرا فالٹ ہے کہ زین میرے لیے یہ سب کچھ چھوڑ رہا ہے۔ کہیں آنے والے کل میں زین کو ریگریٹ نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو ایما نے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے ایبو، خالی ایک ہی ریزن ہے کہ زین یہاں پر ہے، اور وہ ریزن میں ہوں۔ میں ہمیشہ زین کے ساتھ ہی رہی ہوں، جس طرح سوری اور تم ایک ساتھ رہتے ہو نا، اسی طرح زین اور میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میں اپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں جاب اور فرینڈشپ کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ وہ یہاں اس لیے رہ رہا ہے کیونکہ میں یہاں پر رہتی ہوں ایز اے بیسٹ فرینڈ۔ وہ مجھے یہاں پر جوائن کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی فیملی کو مس کرتا تھا اور وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ وہ واپس گھر چلا جائے بجن، لیکن اس کے لیے کام اور پیسہ سب سے پہلے آتا ہے۔ اب جب اس کی زندگی میں اس کا پیار آ گیا ہے تو اس کے لیے پیار سے بڑھ کر کوئی بھی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ اب وہ صرف اس سے واپس جانا چاہتا ہے تمہارے لیے۔ اس نے آلریڈی کانٹریکٹ بھی سائن کر لیا ہے ماڈلنگ ایجنسی کے ساتھ بجن میں، اور انہوں نے اسے ایز اے فوٹوگرافر اسائن بھی کر لیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو جب وہ کچھ دن پہلے مجھ سے ناراض تھا، اس نے مجھ سے بیچ پہ کیا کہا تھا؟ تو ایبو نے کہا نہیں، کیا کہا تھا؟ پھر ایما نے کہا، اس نے مجھ سے کہا کہ اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اپنے کام کو لے کر جو وہ یہاں چھوڑ کے جانے والا ہے۔ اسے اگر کسی چیز کی فکر ہے تو وہ بس ایک ہی چیز ہے، وہ ہو تم۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کوئی بھی چیز چھوڑ سکتا ہے تمہارے لیے، کیونکہ اب اس کی زندگی میں اس کا پیار آ گیا ہے اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس جانے کے لیے اسے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب وہ اپنی فیلنگز کو اور زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو ایبو، جتنا پیار میں اسے کرتی ہوں نا، وہ اتنا پیار مجھ سے نہیں کرتا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اب وہ تمہارے لیے سیلفش ہونا چاہتا ہے، اپنے دل کے لیے سیلفش ہونا چاہتا ہے، اس دل کے لیے جس میں تم رہتے ہو، اس دل کے لیے جو تمہارے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میں نے جواب میں کہا، تو پھر کیوں وہ اتنا ہیپی اور اتنا فری یہاں پر ہے، نہ کہ اپنے گھر بجن میں؟ تو ایما نے کہا، ارے ایبو، زین تمہیں اپنا بیسٹ سائڈ دکھا رہا ہے۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ شور وہ پہلے تمہیں اپنا بیسٹ سائڈ نہیں دکھا پا رہا تھا کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہیں تم اسے ریجیکٹ نہ کر دو، کہیں تم اس کے پیار کو ریجیکٹ نہ کر دو۔ اب جب تم دونوں ایک ساتھ ہو تو وہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ وہ کیسے رہتا ہے، وہ ریئل میں کیسا ہے۔ تو میں نے جواب میں کہا، میں ایسے بھی اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو ایما نے کہا، اسے پتا ہے کہ تم اسے بہت پیار کرتے ہو، اسٹل وہ ابھی بھی ڈرا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم ڈرے ہوئے ہو۔ اسی لیے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں کرنا کیا ہے، بس تمہیں میں کچھ ایڈوائز دے سکتی ہوں۔ اگر تم سچ میں زین سے پیار کرتے ہو نا تو چلو میرے ساتھ واپس کلب میں ابھی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر زین نے تمہیں وہاں پر نہیں دیکھا تو سچ میں وہ بہت زیادہ پینک ہو جائے گا۔ تم صرف اپنی فیلنگز کے بارے میں سوچ رہے ہو، ان تھاٹس کے بارے میں سوچ رہے ہو جو کہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، انہیں اپنے دماغ میں بسنے مت دو پلیز۔ تم بس زین کے بارے میں سوچو، اس کی فیلنگز کے بارے میں سوچو اور چلو میرے ساتھ۔ یہ بات سننے کے بعد میں نے ایما سے کہا، اوکے ٹھیک ہے۔ ایما نے کہا، اوکے واٹ؟ میں نے کہا، اوکے ہم واپس چلتے ہیں۔ تو ایما نے جواب میں کہا، ویری گڈ، تو پھر چلو۔ یہ بات کہتے ہی ہم دونوں پیچھے کی طرف مڑ گئے واپس کلب جانے کے لیے۔ جیسے ہی ہم پیچھے مڑے تو ہم نے دیکھا زین ہماری طرف آ رہا تھا بھاگتے ہوئے۔ جیسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے کلوز آئے تو اس نے جلدی ہی مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔
اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو، تم وہاں سے کیسے جا سکتے ہو، کیوں؟ پھر کچھ سیکنڈ کے بعد ہی ایما نے پوری بات سنبھال لی. اس نے میری ہیلپ کی اور پھر زین سے کہا ارے یار میں اندر تھک گئی تھی اس لیے میں باہر فریش ایئر لینے کے لیے چلی گئی. یہ دیکھ کر ہیبو نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے کمپنی دینا چاہتا ہے کیونکہ ہیبو ڈرتا ہے کہ اگر میں اندھیرے میں باہر اکیلے چلی گئی کہیں کوئی مجھ پہ اٹیک نہ کر دے. اگر آپ سب کو آج کا پارٹ اچھا لگا ہو تو پلیز 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 لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.